बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इबारत देखें। व इज़ा फ़रग़ना मिनल मुक़द्दमति फ़लनशरअ फ़िल अक़सामि थलासति वल्लाहुल मुवफ़्फ़िक़ु वल मुईन। अल-क़िस्मुल अव्वलु फ़िल इस्मि व क़द मर्र तारीफ़ुहु व हुवा यनक़सिमु इलल मुअरबि वल मब्निय्यि फ़लनज़्कुर अहकामहु फ़ी बाबैनि व ख़ातिमतिन। अल-बाबुल अव्वलु फ़िल इस्मिल मुअरबि व फ़ीहि मुक़द्दिमतुन व सलासतु मक़ासिद व ख़ातिमतुन। अम्मल मुक़द्दमतु फ़फ़ीहा फ़ुसूलुन। फ़स्लुन फ़ी तारीफ़िल इस्मिल मुअरबि व हुवा कुल्लु इस्मिन रुक्किब मअ ग़ैरिही वला यशबहु मब्निय्यल अस्ली अनिल हर्फ़ वल अम्रल हाज़िर वल माज़िय। नहवु ज़ैदुन फ़ी क़ाम ज़ैदुन ला ज़ैदुन वहदहु लिअदमित तरकीबी वला हाउलाइ फ़ी क़ाम हाउलाइ लिवुजूदिश शिब्हि व युसम्मा मुतमक्किनन। यहाँ से मुसन्निफ़ अस्ल किताब को शुरू कर रहे हैं। इसी वजह से आपसे कहा गया कि आप नहमीर का एक बार इआदा कर लें, बुनियादी जो मसाइल हैं, ताकि आपके जहन में ताज़ा हो जाए कि मुअरब और मबनी किसको कहते हैं। कहते हैं कि हमने मुक़द्दमे का बयान कर दिया। मुक़द्दमे में उन्होंने फरमाया था कि हम जो है कुछ फसलें बयान करेंगे, कुछ बुनियादी बातें बयान करेंगे जिस पर असल किताब का समझना मौक़ूफ़ होगा। चुनांचे कलिमा और कलाम के बारे में बतलाया, कलिमा की तक़सीम किया और कलाम में जुमले की भी तक़सीम किया कि जुमला इस्मिया होता है, फ़ेलिया होता है। ये सारी बातें बयान की। अब मुक़द्दमे से फ़ारिग़ हो चुके हैं और मुक़द्दमे से फ़राग़त के बाद अब असल किताब को शुरू कर रहे हैं। पहली क़िस्म इस्म के बयान में है, दूसरी क़िस्म फ़ेल के बयान में और तीसरी क़िस्म हर्फ़ के बयान में। ये पूरी किताब है। कहते हैं जब हम तर्जमा देखें, व इज़ा फ़रग़ना मिनल मुक़द्दिमति, और जब हम फ़ारिग़ हो गए मुक़द्दमे से तो चाहिए कि हम शुरू करें अक़साम सलासा को। अरबी की ताबीर है शरअ फ़ी शैइन के माने शुरू करना, लेकिन उर्दू में कहते हैं किसी चीज़ को शुरू करना, किसी चीज़ में शुरू करना। ये बात अरबी में मुस्तअमल नहीं है, उर्दू में मुस्तअमल नहीं है। तो चाहिए कि हम शुरू करें अक़साम सलासा को, और अल्लाह ताला तौफ़ीक़ देने वाले और मदद करने वाले हैं, मुईन हैं। अल-क़िस्मुल अव्वलु फ़िल इस्मि, पहली क़िस्म इस्म के बयान में है। इस्म किसको कहते हैं? वह हुवा कलिमतुन, यहाँ पर आपके पास तारीफ़ आ चुकी है कि कलिमतुन तदुल्लु अला मानन फ़ी नफ़्सिहा गैर मुक़्तरिन बिअहदिल अज़मिनति सलासति। ये इस्म की तारीफ़ आपके सामने गुज़र चुकी है। व हुवा यनक़सिमु, यहाँ से इस्म की तक़सीम कर रहे हैं कि इस्म के बुनियादी तौर पर दो किस्में हैं, इस्म मुअरब और इस्म मबनी। तो फ़लनज़्कुर व हुवा यनक़सिमु इलल मुअरबि वल मबनिय्यि, इस्म मुनक़सिम होता है मुअरब और मबनी की तरफ। फ़लनज़्कुर अहकामहु फ़ी बाबैनि, तो चाहिए कि हम ज़िक्र करें इस्म के अहकाम को दो बाबों में और एक ख़ात्मे में, यानी इस्म के अहकाम को दो बाब में बयान करेंगे। पहला बाब इस्म मुअरब के बयान में रहेगा, दूसरा बाब इस्म मबनी के बयान में रहेगा, और एक ख़ात्मे पर ये मुअरब और मबनी को बयान करेंगे, दो बाबों में और एक ख़ात्मे में। फिर बाब अव्वल जो इस्म मुअरब के बयान में है, उसमें भी एक मुक़द्दमा है, तीन मक़ासिद हैं और एक ख़ात्मा है। फिर मुक़द्दमे में भी चंद फसलें हैं। देखें, पहला बाब इस्म मुअरब के बयान में व फ़ीहि मुक़द्दिमतुन, और इसमें एक मुक़द्दमा है और तीन मक़ासिद हैं और एक ख़ात्मा है। बहरहाल मुक़द्दमा
تو اس میں چند فصلیں ہیں۔ فصل فی تعریف الاسم المعربی، یہ فصل اسم معرب کی تعریف کے بیان میں ہے۔ پہلے آپ سمجھیں کہ اسم کی یہ جو تقسیم ہے معرب اور مبنی کی، معرب کس کو کہتے ہیں اور مبنی کس کو کہتے ہیں؟ جو لفظ عامل کے اعتبار سے تبدیلی کو قبول کرے، جس لفظ کا آخر عامل کے اعتبار سے تبدیلی کو قبول کرے، اس کو اسم معرب کہتے ہیں بظاہر۔ اگر وہ ظاہری تبدیلی کو قبول نہیں کرتا ہے تو وہ اسم مبنی ہے۔ مثال کے طور پر زیدن ہے، جاء زیدن، آپ نے جاء کے ساتھ زیدن کو ذکر کیا، جاء عامل ہے، لہٰذا زیدن پر اعراب آیا جاء کی وجہ سے، تو یہ زیدن کا آخر اعراب کو قبول کر رہا ہے، لہٰذا اس کو معرب کہیں گے۔ آپ نے رأیت زیدن کہا تو دیکھیے رأیت عامل کی وجہ سے زیدن کا اعراب بدل گیا۔ تو جو لفظ عامل کے اعتبار سے مختلف اعراب کو قبول کرے اس کو اسم معرب کہتے ہیں۔ اسم معرب کو اعرب یعرب اعراب کے معنی عربی میں ظاہر کرنا، چونکہ اسم معرب پر اعراب ظاہر ہوتا ہے اور اعراب کے ظاہر ہونے کی وجہ سے معنی بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے، یا مفعول ہے، یا کیا ہے۔ اس وجہ سے معرب کو معرب کہتے ہیں، کیونکہ اس پر اعراب ظاہر ہوتا ہے اور اعراب کے ظاہر ہونے کی وجہ سے معنی کا بھی ظہور ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس میں مبنی کو، مبنی کے معنی بنا، ابنی کے معنی قائم ہونا، بننا۔ چونکہ مبنی اپنی حالت پر قائم رہتا ہے اور عامل کے بدلنے سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ مثال کے طور پر جاء ہؤلاء، رأیت ہؤلاء، مررت بہؤلاء، اس میں ہؤلاء ٹلنے والا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو معرب کو معرب اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ اس پر اعراب ظاہر ہوتا ہے اور اعراب کے ظاہر ہونے کی وجہ سے اس کا معنی ظاہر ہوتا ہے۔ اب مبنی کو مبنی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس پر اعراب ظاہر نہیں ہوتا اور اعراب ظاہر نہیں ہونے کی وجہ سے اس کا معنی بھی جو ہے اتنا واضح نہیں ہوتا کہ کہاں پر کیا بنے گا۔ خیر، وہاں پر چونکہ اپنی حالت پر مبنی اپنی حالت پر قائم رہتا ہے، معرب عامل کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے۔ یہ معرب اور مبنی کی تعریف ہوئی کہ معرب کو معرب کیوں کہا جاتا ہے اور مبنی کو مبنی کیوں کہا جاتا ہے، وجہ تسمیہ کا بیان ہوا۔ آگے چلیے، اب معرب کی تعریف کر رہے ہیں۔ اس میں معرب، کوئی لفظ معرب تبھی بنے گا جب وہ دوسرے سے جڑا ہوا ہو۔ اگر کوئی لفظ اکیلا ہے تو معرب نہیں ہے، جیسے زید، عمر، بکر۔ اگر کوئی لفظ مفرد ہے تو مبنی ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اگر کوئی لفظ دوسرے سے جڑا ہوا ہے اور وہ مبنی الاصل کے مشابہ نہیں ہے تو وہ معرب ہوگا۔ معرب ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں، یاد رکھیے۔ کوئی لفظ معرب تبھی بنے گا جب اس کے اندر دو شرطیں پائی جائیں۔ ایک، وہ کسی سے جڑا ہوا ہو، یعنی اس کے ساتھ کوئی عامل پایا جائے۔ نمبر دو، وہ لفظ کسی مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو، یعنی اصلی مبنی تین چیزیں ہیں: حروف، امر اور فعل ماضی۔ اگر کوئی لفظ، کوئی چیز حرف ہے تو وہ مبنی ہے، یاد رکھیے۔ اگر کوئی امر ہے تو وہ مبنی ہے، اگر کوئی ماضی ہے تو وہ مبنی ہے۔ یہ تینوں مبنی الاصل ہیں، یہ اصل مبنی ہیں۔ اور اگر کوئی لفظ ان کے مشابہ ہو جائے تو وہ بھی مبنی ہوگا، یاد رکھیے۔ جیسے ہؤلاء، یہ حرف کے مشابہ ہے کیونکہ حرف اپنا معنی دینے کے لیے دوسرے کا محتاج ہوتا ہے۔ ایسے ہؤلاء اور اولئک اسماء اشارہ جتنے ہیں، ہذہ، ھذا، یہ اپنا معنی دینے کے لیے مشار الیہ کے محتاج ہوتے ہیں، جیسے حرف اپنا معنی دینے کے لیے کسی دوسرے لفظ سے ملنے کا محتاج ہوتا ہے۔ جو لفظ مبنی الاصل کے مشابہ ہو جائے، اصلی مبنی کے، اصلی مبنی سے مراد حرف، امر حاضر اور ماضی ہیں۔ تو کہتے ہیں اگر کوئی لفظ
دوسرے سے جڑا ہوا ہے، یعنی اس کا کوئی عامل پایا جا رہا ہے، اور وہ مبنی الاصل کے مشابہ نہیں ہے تو وہ معرب ہے۔ اور جس میں یہ دونوں چیزیں نہ پائی جائیں، یعنی وہ کسی سے جڑا ہوا نہ ہو تو مبنی ہے، جیسے زید۔ اور اگر وہ کسی سے جڑا ہوا ہے مگر وہ مبنی الاصل کے مشابہ ہے تو ایسی صورت میں بھی وہ مبنی ہوگا، بھلے جڑا ہوا ہو۔ دیکھ لیں، یہ بات ہم واضح کر چکے ہیں مثال کے طور پر، آئیے سمجھاتے ہیں۔ فصل، اسم معرب کی تعریف کے بیان میں، اسم معرب ہر وہ اسم ہے جسے جوڑ دیا گیا ہو اس کے غیر کے ساتھ اور وہ مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو۔ مبنی الاصل یعنی حرف امر حاضر اور ماضی کے مشابہ نہ ہو۔ تو جو لفظ دوسرے سے جڑا ہوا ہو اور وہ مبنی الاصل یعنی حرف امر حاضر اور ماضی کے مشابہ نہ ہو تو وہ اسم معرب ہے۔ جیسے زید قام زیدن میں، قام زیدن میں دیکھیں دونوں شرطیں پائی جا رہی ہیں۔ زید دوسرے سے جڑا ہوا ہے، قامہ سے جڑا ہوا ہے، قامہ عامل ہے، اور زید مبنی الاصل کے مشابہ نہیں ہے، نہ حرف کے مشابہ ہے، نہ امر کے مشابہ ہے، نہ ماضی کے مشابہ ہے۔ جیسے زید قام زیدن میں، تو زید معرب ہوا، ٹھیک ہے۔ لا زیدن وحدہ، نہ کہ تنہا زید۔ اگر کہیں پر صرف زید لفظ لکھا جائے گا یا کہیں پر صرف تنہا کوئی بھی لفظ لکھا رہے تو مبنی رہے گا۔ زیدن، عمرن، بکرن، خالدن، کہیں پر بھی آپ جب یہ لفظ لکھیں گے تو وہ خالدن، آپ خالدن نہیں لکھیں گے۔ خالدن لکھنے کے لیے عامل ہونا ضروری ہے۔ وہاں پر آپ جہاں پر بھی خالدن، زیدن اگر اکیلے لکھ رہے ہیں تو آپ یہ سمجھیے کہ وہ مبنی ہے، مبنی بر رفع ہے، نہ کہ تنہا زید ترکیب کے نہ پائے جانے کی وجہ سے، چونکہ یہ دوسرے سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ اگر کہیں خالی لفظ زید لکھا ہے تو چونکہ یہ جڑا ہوا نہیں ہے کسی سے، لہٰذا یہ معرب بنے گا، مبنی بنے گا۔ ولا ہؤلاء فی قام ہؤلاء، اور نہ ہؤلاء قام ہؤلاء میں مشابہت کے پائے جانے کی وجہ سے۔ ہؤلاء ہے تو یعنی، اور نہ ہؤلاء یعنی نہ ہؤلاء معرب ہے قام ہؤلاء میں۔ قامہ، یہاں پر ہؤلاء دیکھیے قامہ کے ساتھ دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا تو ہے، پہلی شرط تو پائی جا رہی ہے، مگر یہ ہؤلاء مبنی الاصل کے مشابہ ہے کیونکہ یہ اپنا معنی دینے کے لیے مشار الیہ کا محتاج ہوتا ہے، جیسا کہ حرف اپنا معنی دینے کے لیے دوسرے سے ملنے کا محتاج ہوتا ہے۔ تو ہؤلاء حرف کے مشابہ ہے، لہٰذا چونکہ مبنی الاصل سے مشابہت پائی گئی اس لیے ہؤلاء مبنی ہوگا، معرب نہیں ہوگا۔ ویسمى متمکنا، کہتے ہیں اس میں معرب کو، اس میں متمکن کہتے ہیں۔ متمکن کے معنی قبول کرنے والا، چونکہ یہ تمام اعراب کو قبول کرتا ہے اس میں معرب، لہٰذا اس کو اس میں متمکن کہتے ہیں۔ سمجھ گئے آپ حضرات؟ اتنی بات کو جتنے ہم نے متن سمجھایا اتنا اچھے سے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔